अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद अकलियतों पर मजालिम की बात करें, मकबूजा वादी में एक नाजायज़ कब्जे की बात करें और मकबूजा वादी में जिस तरीके से लोगों का कत्ल गारत और जुल्म और बर्बरियत की जो मिसालें कायम की गई उसकी बात करें, या जिस तरीके से नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है और उन रियासतों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं जो जम हुई थी हिंदुस्तान में, उनकी बात करें। ये तमाम तर मामलात एक तसलसल के साथ जारी हैं और बैनुल अक़वामी दुनिया में एक मुजरिमाना खामोशी और एक गफलत का मुजाहरा देखने में आ रहा है। और इसके सदबाब के लिए, इसके तदारुक के लिए, इसकी रोकथाम के लिए जो इक़दामात करने थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अक़वाम मुत्तहिदा की और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की और उनके जो ज़ेली इदारे हैं उनकी, वो आज तक इसमें कामयाब नहीं हो सके। क्या सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की दुनिया में इंसानी हुकूक का कोई अमल दखल नहीं है? क्या इंसानी हुकूक कोई अहमियत नहीं रखते? इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है जिससे हम आपको आगाह करेंगे। और जैसे आपने देखा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने पहले इस केस को टेकअप किया और EU डिसइंफो लैब की जो तहकीकात हुई हैं, इंकशाफात हुए हैं और उनके MD ने बाकायदा तौर पर उनके रुकन पार्लियामेंट और एक कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। उससे पहले कश्मीर का मुकदमा और मुद्दा वो भी ज़ेर बहस आया बरतानवी पार्लियामेंट में। 10 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट ने उसका हिस्सा, उस डिबेट का हिस्सा रहे वो, और उनमें एक मिनिस्टर भी थे। इसी तरह अब बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डेबी इब्राहिम्स ने अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में ये कहा है कि हम इंसानी हुकूक पर कोई सौदाबाजी नहीं करेंगे। ये बड़ा एक अच्छा और बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मकबूजा वादी पर नज़र रखे हुए हैं, हम मुहासबा करेंगे, यानी हम मोदी का मुहासबा करेंगे। और बरतानिया के जो वज़ीर ममलिकत बराए जनूबी एशिया और इंसानी हकूक़ हैं, मिनिस्टर हैं ये ख़ुद, इन्होंने एक ख़त में रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम को एक ख़त यानी लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ मईशत और मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए इंसानी हकूक़ पर समझौता नहीं कर सकते, कश्मीर की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा, जिस तरह कल भी हमने आपको बताया कि किस तरह भारतीय जो पार्लियामेंट है, अपर हाउस है, उसने एक और नाजायज़ कब्ज़े की जानिब एक पेशकदमी की है और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया है। यानी अपनी वादी में इस नाजायज़ कब्ज़े को तक़वियत दी जा रही है, इसे इंडोर्स किया जा रहा है और एक डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है और वहाँ पे गैर कश्मीरियों को आला ओहदों पर फाइज किया जा रहा है। 2-2 हिस्सों में तकसीम करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात करना, वहाँ पे हिंदुओं की आबादकारी, वहाँ के रिटायर्ड फौजियों को बस्तियाँ बना के और उनकी कॉलोनियाँ बनाना, ये क्या इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और चैंपियंस बने फिरते हैं, क्या उनको मकबूजा वादी के ये मजालिम दिखाई नहीं देते? आज भी आपने देखा कि कल भी स्ट्राइक थी और आज फिर अनाउंस कर दिया गया है श्रीनगर और वादी में, और ये 11 फरवरी को शहीद मकबूल भट्ट की यौम शहादत पर इसी हवाले से जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर पोस्टर चिस्मा कर दिए गए हैं जिसमें शहीद रहनुमाओं मोहम्मद मकबूल भट्ट, मोहम्मद अफजल गुरु और इसके अलावा जो इस वक्त महसूर कहें, आप उनको कैद कहें, नज़रबंद कहें, सैयद अली गिलानी, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, आसिया अंद्राबी, मुसरत आलम भट्ट, डॉक्टर हमीद फयाज की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई हैं। ये पूरी दुनिया इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं देखती? ये पूरी दुनिया, आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम बार बार पैगाम दे रहे हैं, हमारे सिपहसालार ने भी कहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जा रहा है, ऐसी हमाकत दोबारा भारत ना करे और हमारी इस जो हमारी अमन की ख्वाहिश है, जिस तरह हम पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखते हैं, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर यौम यकजहती कश्मीर पे एक पैगाम दिया और कहा कि आज भी हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर का हल नेगोशिएशन के जरिए किया जाए, उस मसले का हल तलाश किया जाए। ये तमाम तर उमूर होंगे जिसे ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर आमना महमूद, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, अमेरिकन स्टडीज़ के हवाले से बात करें या कश्मीर उमूर की बात करें, आपकी बहुत गहरी ग्रिप है, स्ट्रॉन्ग इस हवाले से आपका मौक़िफ़ भी रहता है, आपसे बात करेंगे, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं और ख़ित्ते में जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं और इस ख़ित्ते में भारतीय जो मफादात हैं उसको जिसकी पुश्त बनाई है उस पर भी आपका तज्ज़िया बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हफीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और आपसे भी जो सिफारती आपके तजर्बात हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले आपसे करेंगे। एक तो बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डेबी इब्राहिम्स का सोशल मीडिया पैगाम, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जहां पे एक तरफ
آنکھیں بند کیے کبوتر کی طرح بین الاقوامی دنیا اور اقوام متحدہ اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں جو اسی کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں وہ خاموش ہیں. برطانیہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جسے ہم ایک فریق بھی سمجھتے ہیں کشمیر کے معاملے میں. کیا سمجھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ پہلے بھی بحث ہوئی اور ابھی بھی یہ جن دو ٹویٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا دو سٹیٹمنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے جب 80 سے 85 ہزار لاشیں گر چکی ہیں، ہزاروں ہماری بیٹیاں بے آبرو ہو چکی ہیں، پیلٹ گنز کے استعمال سے بچوں کو بلائنڈ کیا جا رہا ہے، 8,000 سے زیادہ گمنام قبریں بن چکی ہیں اور پوری لیڈرشپ پابند سلاسل ہے. اور آج تقریباً 15 یا 16 ماہ سے بلکہ 1.5 سال ہونے والا ہے کہ وہاں پر ایک مکمل کلیمپ ڈاؤن ہے، کرفیو کی سی کیفیت ہے اور انٹرنیشنل آبزرورز، نیوٹرل آبزرورز اور میڈیا کو ایکسس نہیں دی جا رہی. اس کے بعد دو سٹیٹمنٹس کا آنا یقیناً ایک اچھی بات ضرور ہے لیکن بہت ناکافی ہے. بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے اور جس طریقے سے وائلیشن کی گئی انٹرنیشنل کنونشنز کی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی اور یو این ریزولوشن کو جس طریقے سے نظر انداز کر کے اس ایریا کو اپنے ملک میں یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا ہندوستان کی طرف سے، اس ہٹ درمی کی مثال پہلے صرف اسرائیل ہوا کرتا تھا، اب ہندوستان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہے. اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ تمام وہ قوتیں جو اثر کر سکتی ہیں ہندوستان کے بیہیویئر پہ، اس کو بدلنے پہ مجبور کر سکتی ہیں، وہ اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں اور ابھی تک کوئی قابل ذکر دباؤ ہندوستان پر نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ یہ جس لیٹسٹ امینڈمنٹ کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور وہاں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ان کی شناخت چھین لی گئی ہے، ان کا کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے اب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بھی لایا گیا ہے اور ڈیموگرافک چینجز بھی لائی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک سوال کیا تھا کہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ذمہ داری تو جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ اس وجہ سے قائم کیا گیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد کہ دنیا میں ہونے والی جنگوں کا سدباب کرے اور جہاں کہیں وائلیشنز ہوتی ہے ہیومن رائٹ کی یا جو امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے کسی ایک ملک کا رویہ، اس کو روکا جائے. اس ادارے کی طرف سے مکمل بے حسی ہے، مکمل خاموشی ہے. اس کے جتنے ممبر ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے بالعموم اور جو پرماننٹ 5 ہیں ان کی بالخصوص. لیکن یہ ایشو جب سے بنا ہے 1948 سے اس سے لے کے آج تک یو ایس ایس آر نے ایک دفعہ ویٹو استعمال کیا اور اس کے بعد سے کب کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، جو قابل افسوس. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں جاوید حفیظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مزید اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ پچھلے ہم 2-3 ماہ میں دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ایک تو ہم نے ایک ڈوزیر جمع کروایا ہے، اس سے پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں تو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کمیشن ہے اس کی 2 رپورٹیں سامنے آئی. نیو یارک ٹائم میں کئی جریدے ہم دیکھتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر جو سپیس ملی ہے کشمیر کے مقدمے کو وہ بھی بہت قابل ستائش رہا. برطانوی پارلیمنٹ نے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے. پھر ای یو ڈس انفو لیب میں جو انکشافات ہوئے، بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے پوری دنیا کے سامنے آیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے برطانیہ میں ہی بیٹھ کے ان کے ایک ارنب گوسوامی ہے اینکر، انہوں نے پاکستان بیشنگ کی، اس پر ان کو پنش بھی کیا گیا. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو بائیڈن ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے اور ان کے جو ایک ترجمان ہیں، ان کے فارن آفس کے ترجمان زید تارڑ، انہوں نے بھی کھل کے کہہ دیا ہے کہ بائیڈن کہتے ہیں کہ ہمیں انسانی حقوق کی طرف ہماری توجہ ہے اور فوری طور پر مقبوضہ وادی سے یعنی 4G سروس کو بحال کیا جائے اور وہاں پر جس طریقے سے انٹرنیٹ پر پابندیاں لگائی گئیں اور کرفیو کا نفاذ سے ختم کیا جائے. یہ تمام تر ڈیولپمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس کو جو ڈپلومیٹس ہیں یا جو ہمارے دفاعی اور سیاسی امور کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہیں.
ان پریشر ٹیکٹس کے باوجود آخر کون سی پشت بنائی ہے، کون سی آشرواد ہے مودی کو کہ وہ پے در پے حملے کر رہے ہیں اور کہیں پہ وہ رکا نہیں ہے؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ڈپلومیسی جو ہے اس کے اوپر اخلاقی اقدار جو ہیں وہ حاوی نہیں ہے، بلکہ اقتصادی اور ملکی مفادات، سیاسی مفادات جو ہیں وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس کی ڈائریکشن کو وہ طے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ڈھایا گیا ہے 1947 سے، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اب تو اسرائیلی طرز کے اوپر وہاں پہ جو سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال یعنی جون جولائی تک کوئی 4.5 لاکھ نان کشمیری جو ہیں ان کو ڈومیسائل ایشو ہو چکے تھے، اور اب تو وہ تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوگی۔ جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل سپورٹ کی، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی قراردادوں کا اور ان کی رپورٹوں کا جو پچھلے سال آئی ہیں، جی، اس میں انہوں نے ایک بات بڑی معنی خیز کہی تھی کہ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ ایک ریکارڈ عرصے کے لیے بند رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ وہاں سے بہت کچھ چھپانا چاہتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ بیچارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اور پوری دنیا سے کوئی رابطہ کر سکیں۔ تو لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ برطانوی پارلیمنٹ میں جو بات ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ نے ذکر کیا۔ پھر یہ ہے کہ کوئی 1-2 ہفتے پہلے نیو یارک اسٹیٹ جو ہے امریکہ کی، جی، اس کی پارلیمنٹ میں بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور کشمیر ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، کشمیر ڈے منانے کا فیصلہ کیا گیا، اور 5 اگست کو ہمارے ہاں، نہیں 5 فروری کو ہمارے ہاں بھی بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹے گا۔ اس نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہاں پہ مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے، اور جب وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے تو پھر یعنی وہ جو ریفرینڈم ہے اس کی بات بھی بے معنی ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو وہ اس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ہر لیول کے اوپر تھنک ٹینکس کے ذریعے، اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں، باہر یونیورسٹیز میں، باہر میڈیا میں، کشمیری ڈائسپورا کے تھرو، یعنی جو کشمیری برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آباد ہیں، ہر طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جیتا جاگتا رہے، کیونکہ انڈیا جو ہے اس کو بالکل بیک برنر پہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے پوری دنیا میں، اور اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس سلسلے میں ہم ایک دن کا بھی تساہل نہیں کر سکتے، اور میرے خیال میں حکومت پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ صحیح۔ اچھا جاوید صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ اوورآل ہم اس پورے سینیریو کی اگر ہم بات کریں تو ڈیولپمنٹس تو بہت ساری ہوئی ہیں۔ ڈیولپمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پریشر ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں، سفارتی دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس کا کوئی رزلٹ بھی سامنے آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پے در پے حملے ہو رہے ہیں، کسانوں پہ ٹریکٹر چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا ہوا ہے، پھر روہنگین مسلمز کا، پھر یہاں پہ جو ایک انفلوئنس تھا پورا، وہ بھی پورا سینیریو آپ کے سامنے ہے، مقبوضہ وادی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ آخر
یہ دنیا کب اس غفلت سے باہر نکلے گی، کب اس مجرمانہ خاموشی کو توڑے گی اور مقبوضہ وادی کی جو باسی ہیں ان کی جو تکلیف ہے اسے سمجھ سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. میں اس سے پہلے اس سوال کا جواب دوں، میں جنرل صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، خاص طور پہ P5 کی جنہوں نے کمٹ کیا تھا اور UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پاس کی. میں کتاب پڑھی تھی خشونت سنگھ کی. خشونت سنگھ بہت پرولیفک رائٹر ہے اور یہ وہ بتائے جس کی 1948 میں انڈین ایمبیسی میں UK میں ڈیوٹی تھی اور یہ نہرو کو وہاں ریسیو کیا کرتا تھا. تو اس نے اپنی کتاب تب دی بیڈ دی گڈ اینڈ دا ریڈیکلس میں لکھا کہ جس وقت نہرو صاحب پہلی دفعہ گئے UK تو وہاں پہ صحافیوں نے جو کویسچن کیے اس میں سے 90% کشمیر پہ تھے اور نہرو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے سگریٹ پیتے رہے اور ہوا میں دیکھتے رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ UK میں ادراک اس وقت بھی تھا اور یہ بات بھی بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم UK کو جو آپ نے کہا کہ ہم ایک پارٹی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم انہوں نے کریٹ کی اور وہ یہ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے اور اس لیے یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس بات کا احساس بھی ان کے ہاں انٹیلیجنسیا کو موجود ہے. لیکن ہمیں اس سے ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مسئلہ ہمارا ہے. وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، امریکہ بھی جب آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ہم کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم کشمیر کا انٹیگرل پارٹ ہے. رادر اگر یہ کہیں کہ کشمیر پاکستان میں جو کاف ہے وہ کشمیر ہے تو ہم اس کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں تو اس محاذ پہ لڑنا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی ویلڈ ہے کہ دیکھیں ایک کے بعد ایک مودی نے جو بھی حرکتیں کر رہا ہے وہ جو بھی حرکتیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ شاید ان کا سوچا سمجھا پلان ہو لیکن اس میں مودی گورنمنٹ وہ فیکٹرز اگنور کری ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. دیکھیں انہوں نے صرف گجرات میں قتل عام کیا مسلمانوں کا اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر آف انڈیا الیکٹ ہو گئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کا قتل عام ہی ان کی ایک سیڑھی تھی جن لاشوں کے اوپر چڑھ کے یعنی آپ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، ایک فاشسٹ جو ان کی سوچ ہے، قتل و غارت. اسی بات کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بے خبر مودی کب باخبر ہوگا، کب وہ زمینی حقائق کو تسلیم کرے گا اور اگر وہ زمینی حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے اور اب تک جو نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ کب تک کشمیری بھگتیں گے، اس کا خمیازہ کب تک اقلیتیں بھگتیں گی، ان تمام تر امور پر بات کریں گے. وقت ہوا چاہتا ہے یہاں ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, ये वतन अमानत है और तुम अमीर होगा, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के। अवाम की खुशहाली में है वतन की तरक्की, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से कर रही है आपके अपने घर का ख्वाब पूरा। अब आपको मिले 5 या 10 मरले के घर के लिए 20 साल तक की मुद्दत का कर्ज, 5% के कम तरीन मार्कअप और आसान माहाना अक़सात पर। आज ही अपने करीबी बैंक से राब्ता करें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन का इश्तिहारी पैगाम, शिरकत करने वाले बैंकों की जानिब से। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे डॉक्टर आमना महमूद साहिबा से, और डॉक्टर साहिबा आप फरमा रही थी कि मोदी सिर्फ ये समझता है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी करके या कत्ले आम करके वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ नहीं कर सकता। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं ये बात कर रही थी कि मोदी जो है मुसलमानों की लाशों पे चढ़ के तो दिल्ली के रॉन्स्टम तक पहुंच गए जहाँ पे वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन ये कोई भी दाना शख्स ये जान सकता है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा महाज नहीं खोले जाते। तो मोदी साहब ने अपने उस कॉन्फिडेंस में जो उन्होंने मुसलमानों को मार के हासिल किया था, उनका ख्याल था कि दुनिया इस पे चुप रहेगी और बाकी माइनॉरिटीज़ भी चुप रहेंगी। लेकिन अब उन्होंने आपने देखा कि एक एक करके सारी माइनॉरिटीज़ को इंगेज कर लिया। यानी दलित के ख़िलाफ़ उनका अपना अलग मूवमेंट चल रही है, और जो सिटीज़नशिप एक्ट है वो तो तकरीबन सारे ही इंडिया को टारगेट कर रहा है। और फिर इस वक्त जो किसान मूवमेंट चल रही है और जिस तरह से सिखों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और करतारपुर साहब पे जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इनिशिएटिव को डिनाई करने की कोशिश की, तो इससे हमें समझ आ रही है कि मोदी साहब एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर एक ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डिज़ाइन है कि इस वक्त अमेरिका इंडिया को चाइना के खिलाफ एनसर्कलमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। दूसरे वो उनको एशिया पैसिफिक में सिक्योरिटी का और पुलिसमैन का रोल देना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि उनके अपने रिसोर्सेज कम खर्च हों और इंडिया जो है वो इसमें फ्रंट लाइन पे चला जाए। और इंडिया इस खुशी में अपना सब कुछ स्टेज पे लगा रहा है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि जो सारी दुनिया उनको उनकी इकोनॉमी की वजह से सपोर्ट कर रही है। आप देखिए, जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो आइंदा 5 साल में ना इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट होगी, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो भी पुल ऑन कर ली जाएगी, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। तो ये जो लोग जो इन्वेस्टर माइंड के हैं, जो इकोनॉमी को से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तो वैसे ही साइड पे हो जाएंगे। फिर इंडिया के लिए ये खुद भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो चाइना के खिलाफ यूएस की फ्रंट लाइन स्टेट बने, क्योंकि चाइना उसके बॉर्डर पे बैठा है। और अभी आपने देखा है कि लद्दाख में उन्होंने जो हजीमत उठाई है, जितनी बिस्ती करवा ली है, तो उसके बाद इंडिया के लिए अपना जो यहाँ हेजिमॉन का जो स्टेटस बचाना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, नेपाल खड़ा हुआ, भूटान खड़ा हो गया, म्यांमार में अभी जो गवर्नमेंट का चेंज हुआ है वो भी उनके हाथ से निकल गया, तो पाकिस्तान पहले ही उनके खिलाफ है। अब एक श्रीलंका है, और श्रीलंका के साथ उनकी बहुत लंबी सिविल वॉर की हिस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये स्टेटस, ये मोदी की सारी पॉलिसीज हैं जो इनको खुद ले डूबेंगी। अच्छा मैडम, आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से एक बड़ी अहम बात की। चाइना के हवाले से आपने कहा कि चाइना की तरक्की की राह में रुकावट जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया भारत को समझती है, उसी की पुश्तपनाही भी अब तो रोज़े रोशन की तरह ये बात आया है। तो आप नहीं समझती कि हिंदुस्तान की जो रियासत है वो इस वक्त एक गलत डगर पे चल चुकी है, और एक ऐसे बंदे का चुनाव किया है जो इनकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है? यानी सिर्फ चाइना के साथ $80 बिलियन से ज़्यादा के उनका ट्रेड चल रहा है, हमारा तो उससे भी बहुत कम ट्रेड है। लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो पहले जो उनकी 60% से ज़्यादा आबादी जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार रही है, उनकी हालत ज़ार कौन देखेगा? ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर बुखारी साहब, ये बात इससे भी ज्यादा है। आप देखिए कि जब पिछले दिनों जब ये चाइना को ब्लॉक कर रहे थे, तो वो जो टी शर्ट्स थी वो भी चाइना से ही बन के आ रही थी, जिस पे इन्होंने स्लोगन लिखवाए थे।
اور ان کی تقریباً تمام جو کمپنیز ہیں جو کنزیومر پروڈکٹ سے ڈیل کرتی ہیں، جو انٹرنیٹ سے ڈیل کرتی ہیں، جو موبائل کمپنیاں ہیں، ان میں ہاف آف دا شیئر جو ہے وہ چائنیز کمپنی کا ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے. اگر صرف آج وہی چائنا پول آن کر لے تو جتنی جابز ہیں وہ آدھی رہ جائیں گی انڈیا میں. تو انڈیا بہت زیادہ مس کیلکولیشن کر رہا ہے، اور مودی صاحب جو مس کیلکولیشن ہندوتوا کے بیسس پہ کر رہے تھے وہ صرف ہندو پاپولیشن کے زور پہ کر رہے تھے کہ شاید وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور باقی انڈیا کو انہوں نے مائنس کر دیا. لیکن انڈیا اٹ سیلف ایک سب کانٹیننٹ ہے، اور اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سب مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہندو سیکولرزم کے ذریعے یونائٹڈ محسوس کرتے تھے. اور اگر مودی اپنی انڈیا کی اس آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کریں گے تو ان کی سروائیول کی بیسس ہی ختم ہو جائے گی. بالکل. تو نہ صرف جس قوم کی آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی، اور اکانومی تو جسٹ آن اے ورج آف کولیپس ہے. آئندہ 5 سال ہیں کہ جتنا رائز لیا تھا انڈیا نے پچھلے 50 سال میں وہ سب کا سب کولیپس ہو جائے گا. صحیح. جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے سپہ سالار نے بھی پچھلے دنوں یہ بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ دی تھی، اور انڈیا میں بھی بہت زیر بحث آیا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا چاہیے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پیغام دیا، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی AJK میں جا کے یہ پیغام دیا، اور یوم یکجہتی کشمیر والے دن یہ جا کے پیغام دیا. دوسری جانب ایک مس کیلکولیشن ہم نے دیکھا بھی، اور اوورآل ہم اس پلوامہ کا جو ایک پورا جو ڈرامہ انہوں نے رچایا، ارنب گوسوامی کی وہ واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی، وہ اسکینڈل ابھی تک جو ہے وہ بھارت میں بہت زیر بحث آ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ مس کیلکولیشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھارت کو نقصان پہنچا سکتی، کیونکہ فالس فلیگ آپریشن کی ایک اور تیاری میں بھی وہ مگن ہے جس کی وہ پلاننگ کر رہا ہے، اور میڈیا میں اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے ہندوستان میں؟ دیکھیں، یہ بات اس گمان میں رہنا کہ ہندوستان ایسا کرے گا تو وہ غلطی کرے گا، یا جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ انڈیا کے اندر نریندرا مودی بہت مس کیلکولیٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا سیکولرزم کا تشخص ختم کرتے ہوئے مائنورٹیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ سب تباہی کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں. لیکن کیا ہم ایز اے سٹیک ہولڈرز ان کشمیر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہم فینس سٹر کے طور پہ بیٹھ کے صرف خیر سگالی کے پیغامات دیتے رہیں گے، اور کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ تو اس سے مجھے سخت نا امیدی ہے کہ نہیں، ایسا ہونے نہیں جا رہا. یس، اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوئی تو پھر خطہ اس کا انجام بھگتے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم کمزور نہیں ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہماری جو پروفیشنل اور ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی ہندوستان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا وہ اس کیپیبلٹی سے یا ہماری جو امن کی خواہش ہے اس کو خاطر میں لاتے ہوئے کیا اس کے رویے میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ مجھے نظر نہیں آتی. اگر ان کو یہ نظر آتا ہوتا تو یہ آئے دن جو ریزولوشن پاس کرتے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے بعد یہ جن کا ہم نے سب باتیں کی، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کی، سیکولرزم کو ختم کرنے کی بات کی، کسان موومنٹ جبر اور تشدد کی بات کی، کشمیر کے اندر اٹھنے والی لاشیں اور ظلم اور بربریت کی بات کی، لیکن کیا ہندوستان اس سے ٹس سے مس ہو رہا ہے؟ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جو اس میں سپورٹ دینی چاہیے، ہماری حکومت کو بار بار خیر سگالی کا میسج دینے کی بجائے ہم نے کشمیریوں کا حوصلہ بڑھانا ہے، اور ان کو امید دلانی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے کچھ عملی اقدامات اٹھانے پڑے. ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سپورٹ کی، کیا وہ پولیٹیکل سپورٹ ہم دے رہے ہیں ان کو؟ کیا ہماری تمام جماعتوں نے ایون 5 فروری کو جو جلسے کیے، کیا ان میں واحد موضوع کشمیر کی امداد کا تھا، کشمیر پہ ہونے والے ظلم کو کنڈیم کرنے پہ تھا، یا وہ حکومت گرانی کی بات کر رہے تھے اور انتخابات کی دھاندلی کی بات کر رہے تھے؟ تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو جس طریقے سے ہندوستان نے UN ریزولوشنز کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے، تو ہم لاہور ڈکلیریشن اور سملہ ایگریمنٹ کو کیوں سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو ہم اسمبلی کے فلور پہ پریزنٹ کر کے نل اینڈ وائڈ قرار کیوں نہیں دیتے، اور دنیا کو کیوں ایک میسج نہیں دیتے کہ اب جو بات ہوگی UN ریزولوشن کی روشنی میں ہوگی، بائی لیٹرلزم دفن ہو چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں سر جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اکنومیکلی اگر ہم بات کریں، اوورآل اپنی کیپیسٹی کو اگر ہم دیکھیں، اوورآل جو اس وقت ہم ایک کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، ہم کیا آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں؟
اور اگر ہم آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں تو یہ بین الاقوامی دنیا اور اس کا ایک کرائیٹیریا اور جو بین الاقوامی قوانین اور یہ جو سفارتی آداب ہیں، کیا یہ اس کی وائلیشن نہیں سمجھتے آپ؟ آپ دیکھو سفارتی آداب کے جو بھرم ہے وہ آپ ہی نے رکھنا ہے. ہندوستان نے کون سے سفارتی آداب کا بھرم رکھا ہے؟ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اٹھا کے یو این ریزولوشن کے جو تھے ان کو اٹھا کے اس نے ونڈو سے باہر پھینک دیا اور ایریا کا سٹیٹس چینج کر دیا. 80,000 لاشیں گرا دی، ان کی لیڈرشپ کو پابند سلاسل کر دیا، پیلٹ گنز کا استعمال کیا. ان کی آرمی ہیومن شیلڈ کے طور پہ ان کے نہاتے کشمیریوں کو جیپ کے آگے باندھ کے چل رہی ہے کہ تاکہ ان پر سوسائڈ حملہ نہ ہو. کیا یہ رویہ ہے جو انہوں نے پلوامہ میں کیا؟ یہ انہوں نے بھرم رکھا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو بات آپ کر رہے ہیں یو این یہ سملہ ایگریمنٹ کو اور لاہور ڈکلریشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے سے ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، ہماری معیشت خطرے میں بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے اپنا پولیٹیکل ریزالو اینڈ ول شو کرنی ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم ڈٹرمنڈ ہیں اس کا حل تلاش کرنے میں. بار بار خیر سگالی کے پیغامات دینے سے کیا نریندرا مودی نے ایک بات کا بھی جواب دیا ہے؟ وہ تو ایک بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے علاوہ جس موضوع پہ کہتے ہو بات ہو سکتی ہے، تو وہ جس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتے. ہم ان کا بھرم رکھتے ہوئے اپنی معیشت کو بچا رہے ہیں. اور دنیا میں جو مثالیں ہیں، کیا ویتنام نے امریکہ کو اپنی معیشت کی وجہ سے شکست دی تھی؟ کیا افغانوں نے اپنی معیشت کے بلبوتے پر یو ایس ایس آر کو اور اب 19 برس امریکہ کو ریزسٹ کیا ہے؟ کیا ان کی معیشت بہت سٹرونگ تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کشمیر پر، ہندوستان پر حملہ کر دینا چاہیے. میں ملٹری ایڈونچرزم کی بات نہیں کر رہا. میں پولیٹیکل سپورٹ کی بات کر رہا ہوں. میں مورل سپورٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ پولیٹیکل ڈومین کے ایکشنز ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں کہ کیا تمام جماعتیں بیٹھ کر ایک ریزولوشن پاس کر کے بات کر سکتی ہیں یا نہیں. جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا. ابھی تک اشک شوئی ہم نے کی ہے لیکن کوئی بھرپور پولیٹیکل سپورٹ ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی. اچھا سر، ایک اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، ہم دنیا کو نہیں شاید بتا سکے، یا جو یہ سو کالڈ اسلحے کی دوڑ کو روکنے والے ممالک تھے جنہوں نے دعوے بھی بہت کیے تھے. اگلے 10 سالوں کے لیے مودی نے پلان کیا ہے $110 ارب. اس نے صرف دفاعی بجٹ رکھا ہے. یعنی $110 ارب اگر صرف اور صرف اسلحے اور ساز و سامان پر، دفاعی ساز و سامان پہ خرچ ہوگا تو یہ تو عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہ عزائم ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کو کون کنٹرول کرے گا سر؟ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تو یہ کسی روحانی منتر سے تو کنٹرول ہوں گے نہیں. یہ تو خطے میں آرمز ریس کو جنم دے گا اور ہماری مجبوری بن جائے گی. اگر وہ S-400 جو اینٹی میسائل سسٹم ہے وہ خرید لیتے ہیں اور ان کے اندر ریفائل جو انہوں نے پرچیز کرنے ہیں وہ لے آتے ہیں، پھر انہوں نے جتنا باقی ڈیفنس ایکوپمنٹ خرید لیا ہے، تو آہستہ آہستہ جو فورس کا جو بیلنس ہے وہ ان کے حق میں ٹلٹ ہو جائے گا. کیا پھر اس وقت ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ اس وقت تو یقیناً ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہمیں بھی مزید انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور مزید کیپیبلٹیز ایکوائر کرنی پڑیں گی. تو کیا خطے میں ہم آرمز ریس کے جواب میں یا اس ریس میں پڑ جائیں گے اور جو پولیٹیکل اقدامات اٹھانے ہیں ان کو اٹھانے سے ہم جھجکتے رہیں گے کہ ہماری اکانومی اجازت نہیں دیتی؟ کیا ہماری اکانومی اس ریس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب میری سمجھ میں یہ ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو اگر نہیں ہو سکتی تو بر وقت وہ اقدامات اٹھائیں جو ان کو اقدام لینے پر مجبور کریں، یا کم از کم جو محکوم کشمیری ہیں ان کو کم از کم حوصلہ تو ملے کہ ہم ان کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہیں، صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے. اور پولیٹیکل سپورٹ وہ دیں اور باقی جو ڈپلومیٹک منور ہم نے لانچ کیا ہوا ہے اس کو ضرور بڑھاوا دیں. اس کے ذریعے جو دنیا میں آوازیں اٹھنی شروع ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں. اور جو بائیڈن جو علم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے، جنہوں نے یمن کی جنگ کو ختم کرانے کی بات کی ہے، جن کے ریپریزنٹیٹیو نے کشمیر کی بات کی ہے، ان کے ساتھ مزید رابطے میں آ کر ان کو کہیں کہ اس ہیومن رائٹس وائلیشن کو بند کرائیں اور کشمیریوں کا حق انہیں ملنا چاہیے تاکہ خطے میں بھی امن قائم ہو اور کشمیری بھی سکھ کا سانس لیں. تو اس کو ہم نے اور سپیڈ اپ کرنا ہے. اس جو ہمارا منور ہے پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک، اس میں مزید جان ڈالنی ہے. اچھا، اس میں کس طرح جان ڈالی جائے؟ اور بڑی آپ کی اچھی سجیشن بھی ہے اسی حوالے سے. اوورآل آپ نے جو بات کی
جاوید حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ غیر معمولی حالات کا ہمیں سامنا ہے، غیر معمولی حالات مقبوضہ وادی میں ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر، اور پھر یہ آرمز ریس کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ غیر معمولی سٹیپس لیے گئے ہیں۔ غیر معمولی فیصلے کس طرح کے ہو سکتے ہیں ہماری جانب سے؟ کیونکہ آپ ایک ڈپلومیٹ ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو ڈپلومیٹک پریشر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گیپ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور ممالک کو بھی انگیج کرنا ہے؟ کون سے ایسے ممالک کو ہم انگیج کر سکتے ہیں؟ جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہم نے روایتی طور پہ کشمیر کی سپورٹ کی ہے all these 70 years، وہ کافی نہیں رہی، اور اب زمانہ بدل رہا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنگ کا انداز جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب ہم ہائیبرڈ جنگ کی صورتحال میں ہیں۔ جی، انڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹینکوں اور توپوں سے اب حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس بھی ڈیٹرنٹ موجود ہے۔ انڈیا آپ کو سیبوٹاج کرے گا اندر سے، آپ کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے سوشل ٹیکسچر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے جہاں پہ بھی سافٹ ٹارگٹس ہیں، سافٹ علاقے ہیں، مثلا بلوچستان، وہاں پہ گلگت بلتستان میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے روایتی جنگ نہیں ہوگی۔ ہتھیاروں کی بھی جو دوڑ ہے اس کے ہم بھی متحمل نہیں ہو سکتے، اور انڈیا میں جو صورتحال ہے اکانومی کی اور غربت کی، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب میں آتا ہوں، آپ کا جو سوال ہے کہ ہم کون سے وہ طریقے استعمال کریں جن سے یہ یعنی سفارتی طریقے جن سے مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں انٹرنیشنلی جان پڑے، ہم لوگوں کو کشمیریوں کی حمایت کے لیے راغب کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ڈاکومنٹیشن ریگولرلی ہونی چاہیے، جو زیادتیاں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، ان کو ہم ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد بروشرز کی شکل میں لا کے کہ یہ فلاں دن فلاں نوجوان کو فلاں جگہ قتل کیا گیا ہے، جو بھارتی یونٹ سیکیورٹی یونٹ جس نے کیا ہے اس کا نام یہ ہے، فلاں مقام کے اوپر فلاں دن ہوا، تو وہ بمع تصویروں کے یہ بروشرز جو ہیں یہ ہر جگہ جانی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہمیں انوویٹو طریقے سوچنے ہوں گے کشمیری مظالم کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور پوری دنیا میں تھنک ٹینکس، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور جو ہے این جی اوز، ہیومن رائٹس کے بارے میں جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں جانا ہوگا۔ ہمارے سفارتکاروں کو اب ایمبیسی کی بلڈنگز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے دفتروں میں باہر نکل کے پوری دنیا کو بتانا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا جاوید لطیف صاحب، ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم دستاویزی شکل میں، تصاویر کی شکل میں پوری دنیا میں وہ پیلٹس گن سے متاثرہ ایک بچے اور ایک خاتون کی جو تصویر تھی، اس نے بھی لوگوں کے دلوں کو موم نہیں کیا، یا بین الاقوامی دلوں کو موم نہیں کیا، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی 27ویں جو مانیٹرنگ رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں انڈورس کیا گیا ہے، حوالہ دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، جنہوں نے اقوام متحدہ میں ڈوزیر جمع کرایا اور بھارت کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا کہ کس طرح افغانستان سے پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ جی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دنیا میں ایک شعور جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے، کہ پہلے لوگوں نے سوچا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ بزور شمشیر اس کو جو ہے کشمیر کو ہڑپ کر جائے گا اور اپنا حصہ بنا لے گا، لیکن مودی سے بہت بڑی غلطی ہوئی 5 اگست 2019 کو۔ اس کا جو اس نے کہا کہ ہم واقعی یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس نے وہ اقدام کیا جس سے وہاں پہ ریزسٹنس جو ہے وہ مزید بڑھی، اور اس سے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پوری طرح سے جنرل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا ہونا ہوگا اور ان کا حوصلہ بڑھانا ہوگا ہر طرح سے۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ ان تمام ایفرٹس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جائے۔
صحیح. ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کی طرف آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے, آپ کو بھی یاد ہوگا, کلبھوشن یادیو کو جب گرفتار کیا تھا, پکڑا تھا, تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک ڈوزیر جمع کروایا تھا, اور اقوام متحدہ میں 14 سے زیادہ ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کو یہ ڈوزیر جمع کروایا تھا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھی کروایا تھا. 18 ماہ گزر چکے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد اس غیر قانونی قبضے اور اس غیر انکانسٹیٹیوشنل, اور یعنی جو کشمیر کا اپنا تشخص یا اس کی امپورٹنس یا اس کی انفرادی حیثیت اس کو ختم کیا گیا. 18 ماہ تک کوئی آؤٹ آف دا وے بیان, یا ہم سمجھیں کوئی ایگریسو ٹون یا کوئی ایگریسو اپروچ پوری دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی ہے. ہاں, تشویش کا اظہار سب کو ہوتا ہے, لفاظی سب کو آتی ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ابھی بھی یہی کہا کہ ہمیں تشویش ہے. سیکیورٹی کونسل کو بھی تشویش کا اظہار ہوتا ہے. پوری دنیا کو صرف تشویش کے حد تک وہ محدود ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ تشویش سے بات آگے بڑھے گی تو کب بڑھے گی, اور اگر نہیں بڑھ رہی تو کیسے بڑھنی چاہیے؟ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ, اور میرے سب پینلسٹ اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ہم نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں وہ بالکل بھی کبھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں, اور نہ ہی لگتا ہے کہ وہ ہوں گی جب تک ہم خود سٹینڈ نہیں لیں گے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو بہت بڑی کمیونٹی ہے. جس مسلم امہ کے سر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک امہ بنائی ہوئی ہے, وہ 57 مسلم نیشنز ہیں اور وہ ایک جست واحد کی طرح ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کی کنڈیمنیشن کا کیا سٹیٹس ہے, سوائے 3-4 نیشنز کے کسی نے بھی اس کے اوپر جوائنٹ ڈکلیریشنز ہیں ہمارے پاس, جوائنٹ ڈکلیریشن جو کہ پرانی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد آپ بتائیے کہ کوئی جو ڈکلیریشن ایسی آئی ہو کہ انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا ہو. آج یہ جو ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ پل آؤٹ کرنے کے لیے صرف کہہ ہی دیں تو پھر بھی بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے. ابھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی جو کہ انڈیا اسپیسیفک تھی, اور اس میں تمام مسلمان ممالک بھی شامل تھے, ویسٹرن کنٹریز بھی شامل تھے, جنہوں نے انڈیا پہ زور دیا کہ وہ اس کو کنڈیم کیا کہ وہ جو مذہبی مقامات کی حفاظت نہیں کر سک رہا. تو اگر اسی طرح سے ایک ریزولوشن کشمیر کے لیے بھی آ جائے تو انڈیا کے لیے کافی ایک دباؤ کی شکل ہوگی. لیکن پھر بھی جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, ماضی کی ریزولوشنز بھی تو پڑی ہیں ہمارے پاس. دیکھیے ریزولوشن وہ ساری وہ ہیں جو یو این نے پاس کی ہوئی ہیں اور وہ نان بائنڈنگ ہے. اگر وہ اس وقت ہی مسئلہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بائنڈنگ میں جا سکتی تھی. اور پھر اس کے علاوہ جو لیکن اگر کسی چیز پر عمل درآمد نہیں رہتا تو پینڈنسی کہہ سکتے ہیں نا, پینڈنگ ہے نا ایک چیز, اس کو تو ابھی بھی وہ امپلیمنٹ تو کروا سکتے ہیں. دنیا میں جو ہے نا 2 اسٹریٹجیز ہے, یا تو آپ امیڈیٹلی ریزالو کر دیں یا پھر یو ول بائی ٹائم. تو انڈیا نے وہ ریزولوشن, بلکہ انڈیا گیا ہی اسی لیے تھا کہ وہ ٹائم لے گا, اور باقی سارے اس کو ریئلٹی سمجھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو اب پرانی ریزولوشن انٹیکٹ نہیں رہی. اگر آپ باہر کے سفارتکاروں سے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی بات کریں. لیکن اس کے باوجود بھی جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتی ہوں, اور جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود اس کے لیے ایکشن لینا ہے کیونکہ مسئلہ ہمارا ہے. دیکھیے جب تک ہمارا مسئلہ ہے, اور ہماری اکانومی جنگ تو افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن جب ہم پہ اٹیک ہوگا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں نا. ریٹیلیٹ کریں گے ہم. ریٹیلیٹ دیکھیے وہ تو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے نا, ہمارے پاس فرسٹ سٹرائک کیپیبلٹی بھی موجود ہے. اور اگر آج پاکستان اس سٹینڈ آف پہ چلا جائے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے اور ہم ملٹری سلوشن کی طرف جائیں گے تو تب ساری دنیا رش کرے گی, اور وہ یہ دیکھے گی کہ 2 نیوکلیر پاورز لڑیں گی اور تیسری نیوکلیر پاور ان کے سرحانے ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر کیا سلوشن ہوگا اور کیا جو صورتحال ہوگی. اور کشمیریوں کو خود لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب تک وہ خود نہیں لڑیں گے, اور پاکستان کی پولیٹیکل سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگی, تو صرف مورل سپورٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ, جاوید حفیظ صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.